बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना रद्द-ए-अमल दिया है और ये जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ये बताना चाह रहा है कि भाई हमारा झुकाव किसी की तरफ नहीं है। हाँ, जो बातें कह रहे हैं वो अपना खुद देख लें कि उनका झुकाव किस जमात की तरफ है। अब ऐसा क्या फ़ैसला आ गया था और ऐसी क्या परेशानी आ गई थी कि इस हद तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रद्द-ए-अमल देना पड़ा। साफ़ कागज़ के ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन की उसके ऊपर मोहर नहीं है, किसी ओहदेदार का नाम नहीं है, वाइट पेज के ऊपर प्रेस रिलीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, या तो अगर आप रद्द-ए-अमल देते हैं तो फिर आएँ अपने आप जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मोहर के साथ जो आपका कागज़ है उसके ऊपर प्रेस रिलीज़ जारी करें। अपने जो आपके तर्जमान हैं या जो भी आपके इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक अथॉरिटी हैं आप जारी करें। ये क्या है कि आप एक सादा कागज़ के ऊपर आदिल बाज़ई केस में अपना रद्द-ए-अमल देते हैं और फिर मीडिया उसको धड़ाधड़ चलाता है, लेकिन जब किसी अदालत ने पूछ लिया तो कहा जाएगा जी कि हमें तो नहीं पता, हमारी को प्रेस रिलीज़ थोड़ी है, कहीं पे दस्तखत हैं हमारे, पता नहीं किसने जारी कर दी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कि ऐसी क्या पाँव आ गया था कि इतनी शदीद रद्द-ए-अमल देना पड़ा और वजाहतें देनी पड़ी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है। पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलग अदालतें, खसूसी अदालतें कायम करने का फ़ैसला किया गया था। आज पंजाब असम्बली में भी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी दे दी गई है। चूँकि मैं बतौर वकील ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात को डील करता हूं और हम बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से जो पहले ओवरसीज़ अदालतें बनी हैं, चूँकि कोई कानून नहीं है उनको रेगुलेट करने का, तो वो वही जो बाकी सिविल केसेस जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही उन केसेस को भी आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जब स्पेशल लॉ आ जाएगा और स्पेशल अदालतें कायम हो जाएंगी तो फिर ये होगा कि कम अज़ कम हमें भी खुशी ये है कि हम अपने ओवरसीज़ को जिनके हक़ के लिए हम लड़ते हैं हम उनको हक़ लेके दे सकेंगे। पंजाब असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी दे दी है। नए कानून के मुताबिक बिल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गैर मनकूला जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत को महफूज बनाया गया है। सूबाई असम्बली से मंजूर होने वाले इस कानून के तहत खसूसी अदालत के जज के पास ज़िलई जज के अख्तियारात होंगे, जिसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 3 साल के लिए नामजद करेंगे। इस ज़िम्मन में खसूसी अदालतों में मुकदमात की ई फाइलिंग के हवाले से हाई कोर्ट कवानीन वाज़े करेगी। हक़ के दिफा अदालत की इजाज़त से मशरूत होगा, जिसका दौरानिया 15 दिन होगा। मंजूर शुदा कानून के मुताबिक इन खसूसी अदालतों में शहादतों के लिए 2 से ज़ायद मौके नहीं दिए जाएंगे। इस तरह किसी भी खसूसी अदालत में 7 रोज़ से ज़ायद की तारीख भी नहीं दी जाएगी। स्पेशल कोर्ट की तमाम कार्रवाई वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और समंदर पार पाकिस्तानी मुतलका दफ्तर खारजा से भी शहादत अदालत में पेश कर सकते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। स्पेशल कोर्ट 90 दिन में फ़ैसला करने की पाबंद होगी। रिकॉर्ड्स के लिए स्पेशल कोर्ट या दावा करने वाला किसी इदारे से बज़रिया दरख्वास्त डाटा वसूल कर सकेगा। स्पेशल कोर्ट का फ़ैसला 15 रोज़ तक हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। अब अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाए तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, चूँकि ज़्यादातर केसेस हमारे पास लाहौर के हैं, फिर इस्लामाबाद के और मुख्तलिफ़ शहरों के मुकदमात भी हैं, सियालकोट के भी हम डील करते हैं, जेहलम गुजरात में भी। तो अगर तो पंजाब में ऐसा कानून बन जाता है और हर ज़िले में ऐसी जो सहूलत आ जाती है तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग होगी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। वहीं पे बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक केस पर समाअत हुई है, उनको वोट का हक़ देने से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, फिर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल क्या है और फिर आखिर में हम आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ई केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहब ने बड़ा तवील और बड़ा ही अहम फ़ैसला जारी किया, जो एक चार्जशीट है जो इलेक्शन कमीशन पे लगाई गई, जिसकी आज हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डिसीट करने के ख़िलाफ़ अपील पर तहरीरी फ़ैसला जारी करते हुए कहा कि कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरफ हो जाए तो उसे शो काज नोटिस जारी करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन या ट्राइब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायज़ा लेकर उसकी तस्दीक करता है। पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का तनाज़ा हो तो उसे फ्री कैन सिविल कोर्ट में तय कर सकते हैं।
الیکشن کمیشن حقائق کا خود سے جائزہ نہیں لے سکتا۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ ہم یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس عدالت کی جانب سے 16 فروری 2024 کے رضامندی کے حلف نامے کی اصلیت اور قانونی حیثیت کے بارے میں دیا گیا فیصلہ سول عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط ہے، کہ جو نون لیگ کی جانب سے 16 فروری کا بیان حلفی دیا گیا وہ سول عدالت کے فیصلے سے مشروط ہے۔ اپیل کنندہ کی جانب سے جعلی رضامندی کے حلف نامے کی تیاری اور اس کے استعمال کے حوالے سے جو الزامات شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر اور اب وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے خلاف لگائے گئے ہیں، الزامات کی سنگینی کے پیش نظر ہم توقع کرتے ہیں کہ سول عدالت ان معاملات کا فیصلہ جلد از جلد کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین واضح طور پر یہ فراہم کرتا ہے کہ حکومت کا اختیار صرف عوام کی مرضی پر مبنی ہے۔ یہ مرضی عوام کے اپنے حق کے راہ دہی کے استعمال اور انتخابی و سیاسی عمل میں شرکت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ انتخابات بنیادی طریقہ ہیں جس کے ذریعے رجسٹرڈ ووٹر اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کی جانب سے حکومت کریں گے اور حکومت کے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ اس مقدمے کے حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن عوام کی مرضی کو عملی جامہ پہنانے کی اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا۔ عائشہ ملک صاحبہ نے اپنے فیصلہ میں لکھا کہ ان اپیلوں میں اپیل کنندہ قومی اسمبلی کا ایک منتخب رکن ہے جس کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت انحراف کا ریفرنس دائر کیا گیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنی جماعت مسلم لیگ نون سے منحرف ہو گیا ہے۔ اپیل کنندہ نے اپنے دفاع میں واضح اور غیر مبہم طور پر کہا کہ وہ NA 262 کوئٹہ کے لیے ایک آزاد امیدوار PTI کی حمایت یافتہ یا آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوا۔ 20 فروری 2024 کو اپنے حلف نامہ کے تحت سنی اتحاد کونسل میں عادل بازئی نے شمولیت اختیار کی۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل نے 20 فروری 2024 کو ایک خط کے ذریعے الیکشن کمیشن کو اس کی شمولیت کی اطلاع دی۔ سنی اتحاد کونسل میں دیے گئے فیصلے کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کیس میں دیے گئے فیصلے کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی کے ایک آزاد رکن رہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ اس نے 16 فروری 2024 کے حلف نامے کو کبھی جمع نہیں کروایا۔ 16 فروری والا حلف نامہ ہے جو نون لیگ نے دیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عادل بازئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ عادل بازئی نے حلف نامہ جعلی اور من گھڑت ہونے کے بارے میں سول مقدمہ اور فوجداری شکایت درج کرائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کا جو وہ بیان حلفی تھا جس اوتھ کمشنر سے اٹیسٹڈ تھا جو نون لیگ نے کروایا، اس اوتھ کمشنر کا 2019 سے ہی لائسنس ختم ہو چکا ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ اس فوجداری جو ان کی نیچے کارروائی تھی اس میں رپورٹ آئی۔ حلف نامہ 2 نومبر 2024 کو سینئر سول جج نے معطل کر دیا۔ فوجداری شکایت میں SHO کی رپورٹ کی بنیاد پر مذکورہ حلف نامے کو جعلی اور من گھڑت قرار دیا گیا اور جس SHO کو ہٹا دیا گیا ہے، یہ بھی عادل بازئی نے بتایا ہے۔ اضافی نوٹ میں کہا کہ چونکہ اپیل کنندہ کا پورا کیس اس بات پر مبنی تھا کہ وہ کبھی بھی نون لیگ کا امیدوار یا رکن نہیں رہا، اس لیے جب انحراف کا معاملہ سامنے آیا تو الیکشن کمیشن نے اپیل کنندہ کے پیش کردہ کسی بھی ثبوت کو نہ دیکھا اور نہ ہی 16 فروری 2024 کے حلف نامے کے حوالے سے اس کے موقف پر غور کیا۔ سربراہ نون لیگ کی بات کو الیکشن کمیشن نے بغیر جانچ پڑتال کے قبول کر لیا اور اس بنیاد پر کارروائی کی۔ اس عمل نے اپیل کنندہ کے انصاف اور شفاف سماعت کے حق کی خلاف ورزی کی اور ان لوگوں کے حق کے رائے دہی کی بھی خلاف ورزی کی جنہوں نے اپیل کنندہ کو ووٹ دیا۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے حق میں سیاسی جھکاؤ ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کے آئینی فرائض اور آئین کے دیے گئے معیارات کی خلاف ورزی ہے کہ وہ ایمانداری، انصاف اور غیر جانبداری سے کام کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو یاد دلایا کہ انتخابات جمہوریت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں اور الیکشن کمیشن انتخابی دیانتداری کا ضامن ہے۔ الیکشن کمیشن کی آزادی انتخابات کے عمل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بصورت دیگر جمہوریت کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی اثر و رسوخ یا سیاسی انجینئرنگ کے تابع نہیں ہونا چاہیے بلکہ جمہوریت کا غیر جانبدار محافظ رہنا چاہیے۔ حکومت کے حق میں الیکشن کمیشن کا جھکاؤ سیاسی نظام کی قانونی حیثیت کو متاثر کرتا ہے۔ عوامی ووٹ کی بالادستی اس تصور کو اجاگر کرتی ہے کہ ایک جمہوری نظام میں اختیار اور قانونی حیثیت عوام کی رضامندی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آزاد آئینی ادارے کی ضرورت ہے تاکہ انتخابات کے ذریعے عوام کی مرضی کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ یہ افسوسناک ہے کہ اس عدالت کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض کے برعکس طرز عمل اپناتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس پہ رد عمل آیا ہے۔ آج بے نام رد عمل ہے، الیکشن کمیشن اوپر لکھا ہوا ہے لیکن تمام میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی میڈیا کو آفیشلی ملا ہے تو وہ رپورٹ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کمیشن کا کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر غلط ہے۔ سن لو بھائی، آپ سب بھی سن لو، الیکشن کمیشن بالکل غیر جانبدار ہے اور ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ اس کا تاثر غلط ہے، وہ تو پوری حکومتی اتحاد کی طرف جو ہے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے عادل بازئی سے متعلق اعلامیہ جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کے قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہلی کے فیصلے کو دوبارہ ویب سائٹ پر آویزاں کر دیا۔
الیکشن کمیشن اعلامیہ میں کہا گیا کہ تبصرہ نگار اپنی رائے سے قبل ایک دفعہ فیصلے کو غور سے پڑھ کر فیصلہ کریں۔ کون سا ادارہ جانبدار ہے؟ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی سے ڈکلیریشن کی وصولی کے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ ریکارڈ کے مطابق عادل بازئی آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نوٹیفیکیشن 15 فروری کو جاری ہوا۔ عادل بازئی نے 3 دن کی میعاد کے اندر 16 فروری کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بیان حلفی پارٹی کی عدد کو جمع کروایا۔ عادل بازئی کا بیان حلفی 18 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن کو موصول ہوا۔ الیکشن کمیشن نے 19 فروری 2024 کو عادل بازئی کی نون لیگ میں شمولیت کی منظوری دی۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کی شمولیت سے متعلق قومی اسمبلی کو 25 اپریل کو انفارم کیا۔ قومی اسمبلی نے اپنی ویب سائٹ پر نمبر 256 پر عادل بازئی کا نام مسلم لیگ نون کی فہرست میں شامل کیا۔ عادل بازئی 25 اپریل سے 2 نومبر 2024 تک اپنی پارٹی وابستگی پر خاموش رہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ریفرنس دائر ہونے کے بعد 2 نومبر 2024 کو عادل بازئی نے اس سے متعلق مقامی عدالت میں درخواست دائر کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس کے متن کے مطابق عادل بازئی نے فائنانس بل پر ووٹنگ کے دوران بل کے حق میں ووٹ نہیں دیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی رائے شماری کے وقت بھی حصہ نہیں لیا۔ عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر کے نشست خالی قرار دے دی گئی اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے ان کو دوبارہ سے آزاد امیدوار کے طور پر بحال کر دیا۔ اب یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ ہم نے جو کیا وہ درست کیا، اور اب آپ خود بتائیں کہ جانبدار کون ہوا اور غیر جانبدار کون ہوا۔ اب الیکشن کمیشن سے کوئی یہ پوچھے کہ جس دن آپ نے فیصلہ دیا تھا اس سے پہلے وہ بیان حلفی معطل ہو چکا تھا، جب وہ معطل ہو چکا تھا نون لیگ والا بیان حلفی، تو آپ اس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے ڈسکوالیفیکیشن کیسے کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے وہ خاموش رہا، خاموش کیوں رہا؟ پتی کسی کو نہیں تھا وہ چل کیا رہا ہے، سارا کچھ تو خاموشی سے ہوتا تھا، ساری معاملات تو خاموشی سے ہوتے تھے، مخصوص نشستوں کا والا معاملہ خاموش تھا، گھروں کو گرایا جا رہا تھا۔ عادل بازئی کہتا ہے میرا پلازا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور وہ ویسے روپوش تھے، کیا کرتے؟ ہاں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ پھر اس نے انکوائری کی، انکوائری میں سول کوڈ کے پاس کسی بھی اگر کوئی اکرنس ہے یا کوئی کاز آف ایکشن ہے تو 3 سال کے اندر آپ ڈکلیریشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اس نے تو 8 ماہ کے اندر کر دیا، تو 3 سال کا تو قانون اس کو ٹائم دیتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 3 سال کیوں سوئے رہے جب قانون نے اس کو 3 سال کے اندر کسی بھی اللیگل آرڈر کو یا اللیگل کسی ڈکلیریشن کو چیلنج کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ جناب والا ان کی جانب سے جواب آیا ہے۔ آج اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے ووٹ سے متعلق شیخ رشید کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں شیخ رشید خود بھی اس میں پیش ہوئے اور ان کے وکیل جو رازق حسین ہیں وہ پیش ہوئے، اور آئینی بینچ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت امین الدین خان کی سربراہی میں قائم بینچ نے کی۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ کیس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا معاملہ ہے۔ جسٹس جمال نے کہا آج وقت کم ہے، اس کیس کو جلد سن لیں گے، ابھی تو الیکشن ہو بھی نہیں رہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مسکراتے ہوئے ریمارک دی کہ آئندہ الیکشن سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ کیس کی آئندہ سماعت 2 ہفتوں بعد ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اوورسیز پاکستانی جو تقریباً 1 کروڑ یا اس سے زائد ہیں، اور جن کے جانب سے جو زر مبادلہ بھیجا جاتا ہے جس سے پاکستان کے حالات اور معاملات اور یہ سارے تنخواہیں لی جاتی ہیں اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اب ان کا معاملہ ہے، اور ان کے معاملے کے حوالے سے چونکہ معزز عدالت کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ابھی الیکشن تھوڑی ہونا ہے، فارم 47 والی حکومت کو جو پورا ایک پلان بنا دیا گیا ہے تو اس کے تحت تو یہ 5 سال نکال جائے گی، تو اس وجہ سے ابھی کیا جلدی ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم دیکھ لیں، یہ کون سا اتنا ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور معزز عدالت نے اس کیس کو سماعت کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہاں یہ کہا کہ 2 ہفتوں کے بعد اس کیس کو سنیں گے، اہم کیس ہے اور اس کو دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔